नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। और इन सवालों में क्या है कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो आज का पहला सवाल देखिए, इनमें से यानी जो नीचे मंदरजा दिए गए अदीब हैं, इनमें से तरक्की पसंद अदब किताब के खालिक कौन हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप एक बार देख लीजिए और इसके बाद में आंसर इसका सही होगा। तरक्की पसंद अदब जो है वो अली सरदार जाफ़री की तसनीफ़ है, यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बुलबुले मर गया हयात जिसकी थी बात बात में एक बात, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं। तशबीह है, इस्तारा, तिजाद, हुस्न तालील। तो याद रखना कि इसमें जो है वो इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है वो इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह है कि इसमें इस्तिआरा का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें उधार लिया गया है लफ्ज़ को। आगे देखिए, किताब तनक़ीदी इफ़कार के मुसन्निफ़ कौन हैं। बहुत आसान सवाल है, तनक़ीदी इफ़कार जो है उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो तनक़ीदी इफ़कार के मुसन्निफ़ हैं शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग नहीं, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी है। ये आपको ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है कि मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं। आसान सवाल है कि मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। तो जो 6 मिसरे सा मुसद्दस होता है उसके आखिरी जो 2 मिसरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही जवाब होगा। आंसर सी इसमें सही होगा, बैत, यहाँ से आपको याद रखना है। सवाल है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम हैं। तो जो दिल्ली से लखनऊ चले आए शायरों में कौन है, देख लीजिए। ज़ौक़ मोमिन हैं, दर्द दाग़ हैं। इसके बाद में ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मीर तक़ी मीर और जो है सौदा, ये दोनों जो थे वो दिल्ली से लखनऊ चले आए थे और यहीं इनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल है कि नाबिल लहू के फूल में कुल कितनी जिल्दें हैं। तो नाबिल के लहू के फूल जो हैं उसमें जिल्दें कितनी हैं, आपका आंसर सही होगा डी, इसमें जो है वो 5 जिल्दें हैं, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि शायरी में उल्वियत के नज़रिए को पेश करने वाले मगरिबी नक्काद हैं। तो उल्वियत का नज़रिया किसने पेश किया है, आपको याद रखना है। आंसर सी, लॉन्जाइंस, इसमें आंसर आपका सी होगा, लॉन्जाइंस, यहाँ से आपको देख लेना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, नाबिल उमराव जान में ख़ानम की बेटी का क्या नाम है। तो उमराव जान जो नावल है इसमें ख़ानम की बेटी का नाम है, ऑप्शन आपका सही होने वाला है बी, बिस्मिल्लाह ख़ान का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, मौत से किसको दस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी, ये शेर किस मसनबी में इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही मशहूर शेर है, तो याद रखना ज़हर इश्क आपको पता होना चाहिए, इसी ज़हर इश्क में इसका इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 10 है कि ज़िक्र मीर के मुतरजिम कौन हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको स्लो स्पीड लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ज़िक्र मीर जो है उसके मुतरजिम कौन हैं, आपको याद रखना है निसार अहमद फ़ारूक़ी, आंसर आपका सी सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है कि ताऊस चमन की मीना के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो ताऊस चमन की मीना आपको याद रखना है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। बहुत आसान सवाल है, आंसर आपका सही होगा सी आंसर आपका सही है। नैयर मसूद का नाम आपको याद रखना है। सवाल है, तहरीक आज़ादी से मुतालिक नावल कौन सा है। तो आज़ादी से मुतालिक जो नावल है वो शाम अवध है, ये लहू के फूल है, राजा गिद्ध है, टेढ़ी लकीर है। आसान सवाल, ये भी सवाल आसान है और आपका आंसर सही होगा सी, लहू के फूल जो है वो आज़ादी से मुतालिक लिखा गया नावल है।
اگلا سوال ہے کون سے شاعر کی حیثیت صرف نظم نگار کی ہے؟ تو ان میں سے وہ اس کی تلاش کرنی ہے جس نے صرف نظم کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ سوال اس میں بھی آپ کا آنسر صحیح ہوگا سی، قاضی سلیم کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، انہوں نے ہی اپنی پہچان جو ہے وہ نظم کے ذریعے بنائی ہے۔ سوال ہے زمانی ترکیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں پہچاننا ہے آپ کو زمانی مطلب پیدائش پہلے کس کی ہوئی، اس کے بعد اس طرح سے آپ کو ترتیب بار لگانا ہے۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدائش اور کس شہر میں ہوئی، کس شہر میں ان کا انتقال اور کس سن میں ہوا، یہ تو بالکل پتہ ہی ہونا چاہیے۔ تو بہت آسان یہ سوال ہے، ان میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا شاعر کون ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والا شاعر سودا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، سودا سب سے پہلے 1700 غالباً 1712 میں یہ ہوئے ہیں۔ 1757 میں ہاں انشاءاللہ خان اس کے بعد میں ہوئے ہیں، پھر ناسک ہوئے ہیں، 1752 ہے شاید ناسک کا، اور غالب جو ہیں وہ 1797۔ تو اس طرح سے آنسر آپ کا سی صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ مصرع مکمل کیجئے۔ صورت شمشیر ہیں دست میں وہ قوم، یعنی ڈاٹ ڈاٹ کر کے یہاں پہ بیچ میں کیا ہوگا؟ آسان سوال ہے کہ صورت شمشیر ہیں دست، تو یہاں پہ جو جملہ لگے گا وہ جملہ لگنے والا ہے قضا، آنسر سی صحیح ہوگا، قضا میں وہ قوم۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے میراجی اور نون میم راشد کا تعلق کس سے ہے؟ تو ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، کس تحریک سے ہے؟ حلقہ ارباب ذوق، آنسر آپ کا ڈی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو یہ شیر کا، تو شیر کا اس کا اگلا مصرع کیا ہوگا؟ پہلا مصرع اس کا کیا ہے؟ تو کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اس کا مصرع صحیح ہونے والا ہے، آنسر آپ کا صحیح ہوگا سی۔ اگلا سوال دیکھیے کہ رستم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ تو تشبیہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کی طرح، یہ کی طرح جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا شاعر ہیں نا افسانہ نگار؟ تو آپ کو پہچاننا ہے، جو آپشن دیے گئے ہیں احتشام میں گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی اور نیاز فتح پوری، ان میں کون سا وہ ہے جس نے نہ وہ شاعر ہے نہ وہ افسانہ نگار ہے؟ بہت آسان سوال ہے، گوپی چند نارنگ صاحب ایسے ہیں جو شاعر بھی نہیں تھے اور افسانہ نگار بھی نہیں تھے۔ 19 کا آنسر آپ کا صحیح ہوگا بی۔ اگلا سوال ہے قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے والے شاعر کون ہیں؟ تو فیض اور حسرت، یاد رہے بہت آسان سوال ہے، یہ دونوں جو ہیں انقلاب کی وجہ سے جیل میں بھی رہے ہیں۔ تنقید کے لیے ضروری کیا ہے؟ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، فلسفہ ہے، شگفتہ بیانی ہے، عالمانہ نثر ہے یا پھر استدلال ہے۔ تو آنسر آپ کا صحیح ہوگا یہ اے، آنسر آپ کا صحیح ہوگا کیونکہ ثبوت ایویڈنس ضروری ہے، تنقید میں استدلال ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے، تو کس میں ضروری ہے؟ غزل کے لیے، مثنوی کے لیے، قصیدے کے لیے یا پھر سلام کے لیے؟ دیکھیے غزل اور قصیدہ تو ایک ہی چیز ہے، یہاں سے دیکھیے پہلے غزل اور قصیدہ جو ہے اس کی حیت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں حیت کیا ہوتی ہے کہ پہلے مصرعے میں وداؤٹ ردیف قافیہ ہوتا ہے، دوسرا مصرع ردیف قافیہ سے جوڑا جاتا ہے پہلے مطلع سے، تو اس طرح سے یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ مثنوی ہی وہ صنف ہے جس میں ردیف اور قافیہ دونوں میں مختلف، ہر بار ردیف اور قافیہ چینج ہو جاتا ہے شعر میں، لیکن دونوں مصرعوں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کے لحاظ سے دیکھیں تو مثنوی میں ہر شعر مطلع ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف ہے، تو دوسروں کا جو ہے خاکہ اڑا دینے والی صنف کون سے؟ ہجو میں جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے،
اور آنسر آپ کا سی صحیح ہونے والا ہے۔ 23 کا آپ کا آنسر صحیح ہونا چاہیے بی، سوری ہاں سی بول دیا، بی ہجو جو ہے وہ بی آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، یعنی جو بندہ صحافت میں بھی کام کیا ہے، پترکاریتا میں، اور ساتھ ساتھ میں وہ ناول نگار بھی ہے، تو اس میں سے کس کا آنسر آپ کا صحیح ہونے والا ہے؟ 24 کا آنسر صحیح ہوگا اے، حیات اللہ انصاری صاحب جو ہیں وہ صحافی اور ناول نگار دونوں۔ کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ یاد رہی یہ صنف، یہ سوری یہاں پہ میں نے کہہ دیا کس کا ناول ہے، یہ صنف کون سی ہے؟ تو یہ ناول ہے، اور یہ ہے کس کا؟ تو شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے کہ گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے، یعنی وہ کون سے ہیں جن کو گیان پیٹھ ملا ہے اور سرسوتی سمان؟ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے والا آنسر شمس الرحمن فاروقی اور شہر یار، قرۃ العین حیدر، نیر مسعود۔ اس کے بعد میں نیر مسعود اور شمس الرحمن فاروقی۔ یاد رہے کہ ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہے نیر مسعود صاحب کو اس طرح سے، تو کوئی بڑا ایوارڈ۔ شمس الرحمن فاروقی جو ہیں ان کو شو سے رنگریز پہ لکھی جو ان کی کتاب ہے شرح ہے میر کی، اس پر ان کو سرسوتی سمان ملا ہے، اور شہر یار کو جو ہے وہ اسم اعظم پہ گیان پیٹھ ملا ہے۔ تو اس طرح سے اے والا آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو تنقید کا اصل مقصد ہوتا ہے، پہلا آپشن ہے فن پارے کی قدرے متعین کرنا، فن پارے کی متن کی متعین کرنا، فن پارے کا متن متعین کرنا، فن پارے کی تحقیق و ستائش کرنا، یا پھر ڈی آپشن ہے فن پارے کی وضاحت و اصلاحات کرنا۔ تو آنسر اے آپ کا بالکل صحیح ہوگا، فن پارے کی قدر کو جو ہے متعین کیا جاتا ہے، قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اچھا لٹریچر سامنے لایا جاتا ہے تنقید کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو کون سا ایسا ادیب ہے جس نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ انتصار حسین، ابن عیشہ، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی۔ یہ دیکھیے کیا ہے کہ احتشام ہو نہیں سکتے، ان کا سفر نامہ آپ کو پتہ ہی ساحل اور سمندر ہے۔ ابن عیشہ نے تو بہت سے سفر نامے لکھے ہیں، انتظار حسین کا بھی سفر نامہ ہے کیوبا۔ اس کے بعد میں آپ کا آنسر بچا ہوا ہے ڈی، شمس الرحمن فاروقی نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا، 28 کا آنسر ہونا چاہیے ڈی۔ اگلا سوال ہے، یہاں کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ آپ کو مصرع موضوع نہیں ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ ایسا کون سا مصرع ہے جو موضوع نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کے بعد میں گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، اس کے بعد میں وہی گوشائے فقس ہے فضل کاماتم کا ماتم، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ تو یہ ان میں سے کون سا ہے؟ دیکھو پہلا والا آنسر بالکل صحیح ہے، اے آپشن تو آپ کا بالکل صحیح ہے، یہ مصرع بالکل صحیح ہے۔ دوسرا مصرع وہ بھی صحیح ہے، اور ڈی والا آنسر بھی صحیح ہے، غالب کا یہ بالکل صحیح درست مصرع ہے۔ میرے خیال سے اس کا آنسر ہوگا سی والا آنسر جو ہے وہ مجھ کو غلط لگ رہا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق ہے، تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ غالب کے عہد سے ہے، اور غالب کے ساتھ ہی میں ان کا انتقال 1869 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد میں ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ تو جیلانی بانو، ذکیہ مشہدی، یا پھر زاہدہ زیدی اور رشید جہاں۔ ان چاروں میں سے 31 نمبر کا آنسر صحیح ہوگا، زاہدہ زیدی جو ہیں یہ ان کا تعلق شاعری سے ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ تو آرائشی زبان میں افسانہ عجائب ہے، نو طرز مرصع ہے، طلسم ہوش و ربا ہے، یا پھر رانی کیتکی کی کہانی۔ تو 32 نمبر کا آنسر صحیح ہونا چاہیے ڈی، رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ آرائشی زبان میں نہیں ہے، یہ خاص دیسی زبان میں لکھی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔
سوال ہے ان میں ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعریف کی ہے؟ دیکھ لیجئے، اسلوب احمد انصاری، عبدالحلیم، شمس الرحمن فاروقی، وارث قلوی، سردار جعفری، وزیر آغا، وقار عظیم اور خورشید اسلام۔ تو اس میں آنسر آپ کا صحیح ہوگا اے، سب سے پہلا والا آنسر اسلوب احمد انصاری اور عبدالحلیم یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غالب کی باقاعدہ تفہیم و تعریف کی ہے، اور یہ کئی بار پوچھا گیا سوال، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آگے، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو بہی، اس مصرع میں اشارہ ہے، تو کاہے کا اشارہ ہے؟ بلاغت کی طرف، طلاقت کی طرف، نزاکت کی طرف یا فصاحت کی طرف؟ آنسر اے صحیح ہونا چاہیے، بلاغت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، حسن تعلیل، یعنی وجہ کچھ ہے اور کچھ وجہ بیان کی جا رہی۔ وہ کہہ رہے تھے جو فوج تھی وہ اتنی پیاسی تھی جس کی وجہ سے لہریں، جو فرات دریا ہے اس کی موجیں باہر ساحل تک آ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پانی کی خصوصیت ہے، دریا کی خصوصیت ہے، سمندر کی یہ خصوصیت ہے کہ ساحل تک لہریں اس کی آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت بیان کچھ اور کی گئی، اس لیے حسن تعلیل ہے۔ سوال ہے، ذیل میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آسان سوال ہے، مجالس النساء ہے، سخندان فارس، آب حیات، دربار اکبری۔ یاد رکھنا، یہ آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے، جس میں 29 جو ہے شعراء کا ذکر کیا ہے، 5 حصوں میں ہے، 1880 میں لکھی۔ سخندان فارس جو ہے وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ دربار اکبری جو ہے یہ میرے خیال سے ڈرامہ ہے اور 1922 میں آیا ہے یہ منظر عام پر، یہاں سے یاد رکھیں۔ لیکن یہ ناول ہے مجالس النساء، اور یہ ناول ہے، ایک ہی ناول لکھا ہے صرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، حال ہی نے ان کا یہ ناول ہے۔ سوال ہے، ترقی پسند ناقدین کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو ترقی پسند آل احمد سرور، خورشید الاسلام اور خلیل الرحمن اعظمی، اس طرح کی فونٹ کر کے کوشچن بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، ان کو بہت اچھے سے آپ کو یاد رکھنا۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے پڑھائی کا استر جو ہے وہ بہت گہرا نہیں کرنا ہے، بلکہ بہت دور تک وسیع کر کے پڑھنا ہے، تبھی سمجھ پاؤ گے۔ تھوڑا تھوڑا پتہ ہو، لیکن ہر شاعر اور ادیب کے بارے میں پتہ ہوگا، تبھی ایسے سوال حل ہو پائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے اس میں کون کون ہے، اس میں آپ کا آنسر صحیح کون سا ہوگا؟ دیکھیے، سجاد ظہیر جو ہیں انہی نے تو بنیاد ڈالی ہے ترقی پسند کی۔ اس کے بعد میں احتشام ہے اور مجنوں ہے، یہ آنسر سی ہی آپ کا صحیح ہوگا، کیونکہ گوپی چند نارنگ ترقی پسند سے نہیں ہیں، اسلامن جو ہے مچھلی شہری یہ بھی نہیں اس سے ہیں۔ خیر، یہ دیکھ لینا آپ اپنے آپ بھی۔ اس کے بعد میں صرف ناول کے زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن دیکھ لیجئے، یہ بھی ویسے ہی فونٹ کیا گیا ہے، میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، دیکھ لیجئے اس کو، کہ امراؤ جان خواب باقی ہے، باغ و بہار غلط ہو گیا، خواب باقی ہے یہ خود نوشت ہے آل احمد سرور کی۔ لہو کے پھول اداس نسلیں اور آگ کا دریا، یہ ناول کے لحاظ سے صحیح ہی ہے، دوسرا صحیح ہوگا۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری، اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ہے، اور آگ کا دریا یہ ناول قرۃ العین حیدر کا ہے۔ نیچے دیکھ لیجئے، باقی آپ کو پتہ ہی چل گیا، تو پھر یہ ڈی والا تو دیکھ لیجئے، کفن و بھولا یہ تو دونوں افسانے ہیں۔ آگے دیکھیں، اردو میں علامہ اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ چاہے اردو کا پوچھے یا فارسی کے، آپ کو آنسر 4 ہی ہوگا، انہوں کے فارسی کے پوچھے تب بھی 4 ہیں اور اردو کے بھی 4 ہیں۔ آگے دیکھو، تذکرہ گلشن بیخار کے مصنف کون ہے؟ تو یہ جو ہے 40 نمبر کوشچن، اس میں دیکھ لیجئے گا، تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف شیفتہ صاحب ہیں، ان کا نام آپ کو یاد رہے، آنسر ڈی صحیح ہوگا۔ سوال ہے کہ شعر مکمل کیجئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، اب اس کا ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، بہت آسان سوال ہے، ڈی آپشن صحیح ہوگا۔ یہ شعر جو ہے یہ بھی یاد رکھنا، مومن کا شعر ہے، شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے پورا۔ سوال ہے کہ ان میں سے درست بیان کون سا ہے؟ دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرح لکھی گئی ہے، ڈاکٹر زور
नामूर अफसाना निगार थे। शिकस्त कृष्ण चंद्र का शेरी मजमुआ है। तो ये इसमें आंसर पहला ही सही होगा। गालिब की सबसे ज़्यादा शरह लिखी गई है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये उसी तरह से फॉन्ट किया हुआ सवाल है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ आहंग, पहला ही गलत है। आहंग मजाज का शेरी मजमुआ है, ये याद रखें। शाद अजीमाबादी, इसके बाद में जिगर मुरादाबादी गुल नगमा है, और मखदूम मोइनुद्दीन एशिया जाग उठा। याद रहे ये अली सरदार जाफरी का एशिया जाग उठा है, ये फ़राक गोरखपुरी का है, और इसके बाद में ये जो है नगमा अलहम, ये शाद अजीमाबादी का है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल देखिए कि इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिन्हें इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। आसान सवाल है, आंसर आपका डी होने वाला है, मौलवी मीर हसन। ये आपको याद रहे, इन्होंने बचपन में तालीम दी थी इकबाल को। आगे देखिए, अगला सवाल है, कौन सी नसरी सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है। तो दास्तान, रिपोर्टाज, इंशाया, अफसाना। तो ज़हनी तरंग कहा जाता है इंशाया को। आपका आंसर सही होगा बी। सवाल नंबर 46 है, कौन सा बयान दुरुस्त है। इसमें उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है, पहला वाला गलत। शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, गलत, ये दक्कन की है। निकात शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़करा, ये सही है। मीर तक़ी मीर ने 1752 के करीब इसको लिखा है, और 103 जो है वो शायरों का इसमें ज़िक्र किया गया है। ये भी साथ साथ में आपको याद रखना है, 103 शुरा का ज़िक्र है। और दूसरी चीज़, इसको लिखा फ़ारसी ज़बान में है, शायरों का ज़िक्र जो है वो उर्दू के हैं। 47 नंबर सवाल है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। शेर है मजरू सुल्तानपुरी का। बहुत आसान सवाल है। हम हैं मताए कुचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। इसके बाद में ये है दयाशंकर नसीम के उस्ताद हैं। आसान सवाल हैं ये, बहुत डी ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ से याद रखिए, आतिश इनके उस्ताद हैं। इसके बाद में है खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये शेर किसका है। फ़ानी, फ़राक, हसरत, फैज़। तो याद रहना चाहिए आपका हसरत मोहनी का ये शेर है। इसके बाद में आज का आखिरी सवाल है कि उमराव बेगम की शायर की शरीक हयात थी। तो मिर्ज़ा गालिब की जो बेगम हैं उनका नाम है उमराव बेगम। यहाँ से आपको याद रखना है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन आपके बीच में रखे, सिर्फ 22-23 मिनट में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ भी गलती रही हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा हो तो बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।